बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क में बारिशें हैं और बलूचिस्तान ज़्यादा ज़ेर आफत ज़दा है यूँ कह लें, और 39 के करीब जो वैसे टोटल 77 जो हैं अफराद वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं इन बारिशों की वजह से। सैलाबी रेले हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो बरसाती नाले हैं वहाँ पर इसी तरह की सूरत हाल है, और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा आफत ज़दा है। कोयटा शहर में बड़ी तबाही मची है, लेकिन चूंकि हमारा ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो पॉलिटिकल ख़बरों में होता है, तो पॉलिटिकल ख़बरें ये हैं कि इमरान रियाज़ खान साहब की ज़मानत नहीं हो सकी आज, और अगर ये कल भी ज़मानत नहीं होती, और मेरा ख़्याल है कि जितने मुकदमे हैं और जिस तरह से ये पूरी की पूरी जो एक डिज़ाइन की गई है सूरत हाल सारी की सारी, इमरान रियाज़ साहब शायद ईद से पहले मुश्किल है उनका बाहर आना, अनटिल अनलेस कि कोई आला अदालत जो है जिस तरह इस लाहौर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर कोई वो अपना कोई रोल प्ले ना कर दें, कोई लीनियट व्यू लेके। अदरवाइज़ इमरान रियाज़ साहब जो हैं वो मुश्किल में हैं, वो हॉट वाटर्स में हैं, ज़ेर अताब हैं, और एक के मुकदमे में फ़र्ज़ करें उनकी ज़मानत भी होती है जो अटक में दायर है, तो फिर पिंडी है, पिंडी के बाद वो जंग है, जंग के बाद हैदराबाद है, इस तरह के 35 के करीब मुकदमात हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक मुश्किल वक्त इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर आ चुका है। और भी ख़बरें हैं, मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने चीचा वतनी में इमरान रियाज़ साहब का भी जिक्र किया और हक़ परस्त सहाफ़ियों का भी जिक्र किया। हक़ क्या है इमरान खान, और हक़ परस्ती क्या है कि इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में रहें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि क्या आपसे किसी चीज़ के मामले के ऊपर इंक्वायरी करना या तफ्तीश करना आपको दीवार के साथ लगाना है, या आपको इक़्तिदार, अगर आप इक़्तिदार से हट जाएं तो क्या इसको दीवार के साथ लगाना कहेंगे। तो हक़ क्या है हक़ परस्तों, ये मुबैना हक़ परस्तों के नज़दीक इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहें, तो वहाँ पर उन्होंने इसका भी जिक्र किया। फिर उन्होंने जिक्र किया बेसिकली तो लीड जो दे रहे हैं ना वो इमरान खान साहब दे रहे हैं, जो प्लान या जो सिमत दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो भी एक हिजान अंगेज़ी सी है पाकिस्तान के सिस्टम के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, वो इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन है वो दे रहे हैं, वो डायरेक्टर हैं इस सारी की सारी मुहिम के। आज भी उन्होंने, चूँकि फ़नकार आदमी हैं, ख़ुद बराह रास्त नाम लेने से गुरेज़ करते हैं, क्योंकि नाम लेंगे तो जो इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ हुआ है वही उनके ख़िलाफ़ भी होगा। तो उन्होंने आज ज़िक्र कर रहे थे, ज़ाहिर है कि चीचा वतनी में थे और बाई इलेक्शन है, 17 जुलाई को इलेक्शन है, तो वो इंतखाबात का जो होता है ना माहौल, वो वैसे भी सियासी मुखालफिन को बहुत ज़्यादा रगेदना होता है, तो वो अपने सियासी मुखालफिन को हमजा कुकड़ी कह के मुखातिब कर रहे थे, इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे थे, और गद्दार कह रहे थे, चोर डाकू, ये तो खैर वो रूटीन में ये बातें करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये वाली बात कही कि जी कि ये अंपायर्स को भी अपने साथ मिला लें तो फिर भी ये नहीं जीत सकते, और 10 में से 30 जो सीटें हैं वही जीतेंगे, या मुझे ये इस तरह की समझ आई क्योंकि जलसे में वो ख़िताब कर रहे थे। और वैसे भी ये ज़ोर बयान होता है कि 20 तो 20 तो जीतेंगे, ऊपर वाले भी 10 जीत जाएंगे जिनके ऊपर मुकाबला भी नहीं है। तो वहीं पर बात करते करते इन्होंने कहा कि जी कि वो जो लाहौर में बैठा हुआ है वो तो तुम्हें जितवाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हम फिर भी तुम्हें हरा देंगे। तो ये जो उन्होंने बात कही कि जो लाहौर में बैठा हुआ है, ये ब्रिगेडियर राशिद जो है सेक्टर कमांडर पंजाब, ये उनकी तरफ इशारा है। ये मुसलसल उनके ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं, और बाज़ जो नाकदीन हैं उनका ये ख़्याल है कि 2018 वाला जो इंतखाबात थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाली बात, ये बात मैं कह रहा हूँ वो साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों की, वो ये बातें कर रहे हैं कि ये तब ओसी थे, यानी कि OCO कमांडिंग ऑफिसर कराची में, तो ये इन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हरवाया, शहबाज शरीफ को हरवाया। तो इनको ये लगता है कि ये चूँकि तब हम सेम पेज के ऊपर थे, तब प्रोजेक्ट इमरान खान ऑन था, तब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इमरान खान साहब को लाने के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम कर रही थी। तो ब्रिगेडियर राशिद जो उस वक़्त कर्नल राशिद थे, जब कराची में थे, तो उन्होंने ये 2 बड़े मार्क के सर अंजाम दिए थे, और कराची में जितनी भी सीटें निकल के यानी कि MQM के खाते से निकाल के तहरीक इंसाफ को जो दी गई थी, वो ये कर्नल राशिद का ही दिल गुर्दा था, ये उन्हीं की
وہ کیا کہتے ہیں نا کیپیبلٹی تھی. تو اب وہ لاہور میں پنجاب کے سیکٹر کمانڈر ہیں, تو پنجاب کی 20 سیٹیں ہیں, تو اب ان کو لگتا ہے کہ وہ مطلب وہی ایکشن ریپلے ہوگا کراچی والا. تو حالانکہ جب آپ بات کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان کی فوج سے, اس طرح کے جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں کہ پوچھیں نا ہلکے پھلکے انداز میں, سر پھر کوئی موڈ ہے مطلب خان صاحب نے ذرا ٹینشن دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ جب مرضی آئیں, جس وقت مرضی آئیں, ٹیم بنا کے آئیں اور آ کے چھاپا مار لیں, اور اگر آپ کو ملے یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی, وہ کہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کے مشن ہوتے ہیں نا, یہ والے جو ہوتے ہیں مشن امپاسبل, تو پھر ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہوتی ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے. ہمارے تو چپ چپیان ہیں یہاں پر, آپ جب مرضی آئیں آ کے دیکھ لیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے نام نہیں لیا بریگیڈیئر راشد کا, اشارہ انہی کی طرف کیا تھا. پہلے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں عمران خان صاحب کی محبت کے اسیر, ان کے چاہنے والے, انہوں نے یہ کمپین شروع کی تھی, اور ظاہر ہے کہ یہ کمپین جو ہے وہ باقاعدہ ایک سوچ, ایک وہ میں عمران ریاض صاحب کی وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ پچھلے سال کی کچھ کلپس ان کے شیئر کیے جا رہے تھے یا کیے جا رہے ہیں, مکافات عمل کہہ لیں یا آئرنی کہہ لیں, کہ وقت کی ستم ظریفی, کہ وہ جس قانون کی حمایت کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ایک بات ہو جانا اور بات ہوتی ہے, لیکن منصوبہ بندی کے ساتھ پاکستان کی فوج کے خلاف کمپین, باقاعدہ ایک کمپین جو چلائی جاتی ہے وہ غلط ہے, وہ جرم ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ قانون جو ہے وہ جو آرمی ایکٹ, وہ آرمی ایکٹ نہیں, یعنی کہ فوج اور عدلیہ کے اوپر جو تنقید کریں گے ان کو 2 سال یا 5 سال وہ قید کی سزا ہوگی, اس کی وہ وکالت کر رہے تھے. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی نا کہ وہ تب فوج کے حامی تھے اور سب کچھ کر رہے تھے. تو وہی باتیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ گلی محلوں میں فوج کے خلاف تھوڑوں میں باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے نواز شریف ہے, تو وہ باتیں جناب اب ان کے اوپر صادق آ رہی ہیں. مطلب وہ خود باقاعدہ سوچے سمجھے انداز میں ہی فوج کے خلاف باتیں کر رہے تھے. تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی کمپین ہے, ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو, اور چونکہ الیکشن پنجاب اسمبلی کے ہو رہے ہیں 20 کے قریب, تو ضمنی انتخابات, تو لہٰذا جو سیکٹر کمانڈر پنجاب کا ہے وہ نشانے کے اوپر ہے. پہلے ریٹائرڈ فوجی افسروں نے بات کی, پھر عمران ریاض صاحب اور ان کے جو ہمنوا ہیں وہ شروع ہو گئے. اب عمران خان صاحب چونکہ سیانے کھلاڑی ہیں وہ نام نہیں لے رہے, لیکن اشارہ کریں جو لاہور میں افسر بیٹھا ہوا ہے وہ تمہیں جتوانے کے لیے بیٹھا, ہم پھر بھی تمہیں ہرا کے دکھائیں گے. تو لاہور میں 1-3 کا مقابلہ ہے, باقی جو کیا کہا جا سکتا ہے. نذیر چوہان صاحب والی جو سیٹ ہے وہ تھوڑی سی PP 170 میرا خیال وہ نمبر ہے, وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جو سرویز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جو ان کا مد مقابل ہے بندہ وہ PTI کا جس کو ٹکٹ ملا ہے وہ تگڑا آدمی ہے. تو بہرحال باقی دیکھیں صورتحال کیا بنتی ہے. اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا جی کہ اس حکومت کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب آج بھی چیچا وطنی میں کھڑے ہو کے کہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے. تو مہنگائی تو اگر وہ خواجہ سعد رفیق کی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھا دی, ہم یہ ملبہ اٹھائے بغیر نکل سکتے تھے. جو عمران خان صاحب کا ملبہ ہے یہ تو سارے ان کی وجہ سے مہنگائی ہے. تو لیکن نگران حکومت جو 90 دن کے لیے آنی تھی اس سے بات کس نے کرنی تھی. ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے عالمی اداروں سے بات کرنے کے لیے, پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. تو وہ یہ خیر کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. یہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کم از کم ان انتخابات میں تو کوئی سین نہیں ہے. یہ جو 4 سیٹوں کے اوپر ہو رہا ہے, 1 سیٹ اگر وہ بڑا زور لگا کے جیتے تو جیت جائیں گے, باقی 3 سیٹیں وہ ہار رہے ہیں. اور یہ ضمنی انتخابات کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے. عمران خان صاحب کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ضمنی انتخابات سے ایک ہوا بننی ہے, کیونکہ 1 سال بعد جو ہے یا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں عام انتخابات تو یہ ہوا قائم رہے گی. یہ ان کا یہ خیال ہے, ان کو یہ خدشہ ہے. اور یہ جو سیٹ اپ ہے, جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, اور یہ اگر چل گیا تو عمران خان صاحب جو ہے اگلے 10 سال کے لیے وہ فارغ ہو جائیں گے. یہ ان کا خدشہ ہے.
یہ ان کو لگ رہا ہے. تو بہرحال یہ والی بات ہو گئی کہ وہ کمپین چلا رہے ہیں, عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو اس میں خبر والی جو بات ہے وہ یہ ہے, ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جہاں سے بھی کہیں سے بھی جو سپورٹ ہے, جس طرح عمران ریاض صاحب ہیں یا اور صحافی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, تو یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑی اہم جگہوں پر بھی فائز ہیں اور اپنا رول پلے کر رہے ہیں, وہ گرم پانیوں میں آنے والے ہیں, یعنی کہ وہ مشکل میں آنے والے ہیں. جس طرح عمران ریاض صاحب آئے ہیں اسی طرح باقی بھی آئیں گے اور ان کو لایا جائے گا. کچھ گرفتاریاں مزید ہو سکتی ہیں. تو اور میں سگنیفیکنٹ بات یا میں خیر میں وہ بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ صرف آپ کو کہتا ہوں کہ ایک جو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی یا کسی خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے, یا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اور میرے جو کولیگز ہیں نا, اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمارے لڑنے کا سٹائل یہ ہوتا ہے, اور یہ طاقتور لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ کبھی دو بدو نہیں لڑتے آپس میں, لڑ ہی نہیں سکتے, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, تو وہ وایا بٹنڈا ہو کے لڑتے ہیں. یہ عمران ریاض صاحب ادھر ادھر کے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اشاروں پر لڑ رہے ہوتے ہیں, پھنس رہے ہوتے ہیں, جس طرح پھنس گئے, لیکن ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا بابا ہے وہ تگڑا ہے. تو میں اس کا جو میں نے چند جملے بولے ہیں اس کو سمجھیں, تو کچھ لوگ غلط فہمی میں مارے گئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ جس طرح ان کو بتائی جا رہی ہیں اسی طرح ہی ہیں, اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ویک پوزیشن پہ ہیں, اور وہ ان کی خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا تھا. سر پاکستان کی کیا دنیا بھر کی فوج جب اس کے ڈسپلن اور کمانڈ کے اوپر بات آئے گی تو وہ ریئیکٹ کرے گی. میں وکالت نہیں کر رہا پاکستان کی فوج کی, میرے جو جذبات اور جو خیالات ہیں وہ آپ جان چکے ہیں, اس سے پچھلے ولاگ میں نے اس پر کھل کر بات کی ہے. لیکن ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ جان بوجھ کے آپ کو شوق ہو کہ آپ ٹرین کے نیچے آئیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں. تو جن کو یہ غلط فہمی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب ویک ہیں, ریٹائر ہونے والے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سر جی جنرل ہوتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, اور دنیا کی کسی بھی فوج کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اس کا کمانڈر ہوتا ہے. یہ سادہ سی بات ہے, یہ صدیوں کا پروسیس ہے, صدیوں کی پرانی کہانی ہے یہ والی. یہ کوئی نئی فوج نہیں بنی. دنیا کی ہر وہ منظم فوج, پروفیشنل فوج, وہ جب بھی بنی تھی, وہ رومنز کی بنی تھی, وہ جناب حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی, کسی نے بھی جس نے بھی بنائی تھی, اس کا مطلب ہوتا ہے اس فوج کا مطلب ہوتا ہے اس کا کمانڈر. اٹ از سمپل از دیٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غلط فہمیاں دور ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. جن کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی, جو ابھی تک میں نے آج میرا ایک کولیگ ہے, بڑا اچھا دوست ہے, چھوٹا بھائی ہے, اس نے وہ تصویر لگائی ہوئی تھی کوئی, میں نے وہ ہوتی نہیں ٹویٹر کے اوپر آپ ذرا جذباتی ہو کے کوئی اپنی وہ آئی ڈی چینج کر دیتے ہیں کسی موقع مناسبت کے لحاظ سے, مطلب 5 جولائی تھی نا کل, تو بھٹو کی تصویر لگائی ہوئی تھی اس نے. تو میں نے کہا یار کیا ہے یہ, ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ ان کے نظریات کے حامل ہیں, تو کیوں بیٹریاں لوگوں کی جو ہے وہ ٹارچز وہ لائم لائٹ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو چپ کر کے بیٹھے. میں نے یہ اشارتاً بات ان کو سمجھائی, سمجھ آ گئی, تبدیل کر دی انہوں نے. تو جن کو یہ سمجھ نہیں نہ آ رہی جو عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا ہے. کیونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے دید خورے آدمی ہوتے ہیں. وہ ہیں یہ پاکستان کے ایک بڑی معروف پرسنالٹی نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب عمران خان صاحب ان کو زہر خانی والی جو بات ہے نا, وہ آپ کے نالج میں ہوگی, جو مریم کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا جیل میں, بیماری کی وجہ سے ان کو خطرہ نہیں تھا, ان کو کھانے میں زہر دیے جانے کی اطلاعات تھی. تو جنرل باجوہ صاحب تھے وہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اس دلدل سے یا وہ جو ماحول ان کے خلاف, کیونکہ بہت سے لوگ جو باجوہ صاحب کہہ لیں کہ چلیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے, ابھی وقت نہیں ہے اس بات کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو شیروں کی کچھار سے یوں کہہ لیں یا
بہت زہریلے سانپوں کے اندھے کنویں سے ان کو نکالا اور پھر باہر بھیجا. یہ جنرل، یہ مجھے ایک بڑے آدمی نے، جو پاکستان کے جو ہوتے ہیں نہیں پلانرز، وہ گیم کرنے والے، جو جن کو پتہ تھا گیم کیا ہو رہی ہے یا وہ گیم کا پارٹ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، ان میں سے ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اور کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ اپریل میں ان سے میری گفتگو تھی، ملاقات تھی. وہاں پر انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ سر یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو جانے دیا تھا یا کسی اور نے جانے دیا تھا، وہ جنرل باجوہ صاحب تھے. اور کیوں جانے دیا تھا؟ دید خورے آدمی ہیں. تو وہ دید خورے آدمی تھے، وہ بچنا چاہ رہے تھے اس ساری صورتحال سے. لگ یہ رہا ہے، یہ میں کسی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں آپ کو کہہ رہا، میں جو ماضی کے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں کہ وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اوائڈ کی صورتحال. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم شریف کیا ہوئے لوگ بدماش ہو گئے ہیں جی، بقول شاہ رخ خان. تو وہ جناب اب وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب آپ کو سبق سکھاتے ہیں. تو یہ سبق سکھانا جو بھی ہے، میرے خیالات اس کے اوپر جو بھی ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن زمینی حقائق اپنی جگہ پر ہیں بھائی، ہیں کیا کریں. تو چینج ہونے چاہیے، بدلنے چاہیے حقائق، اور جو حقیقتیں ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے، بائی دی بک ہونی چاہیے. تو یہ ہیں جی خبریں. ایک خبر اور ہے کہ وہ جسٹس جاوید اقبال والی، وہ جو انہوں نے وہ ان کی فطرت ہے، اور اس طرح کے عہدوں کے اوپر اسی طرح کے جو ہوتے ہیں لوگ وہ لائے جاتے ہیں جو کریکٹر لیس ہوتے ہیں. پہلے وہ طیبہ گل والا معاملہ تھا، آمنہ مسعود صاحبہ نے پھر ایک بات بتا دی ہے کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں. تو وہ کسی خوبصورت خاتون کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے. یار کیا گھٹیا پن ہے. اپنی ان کی 2 بچے بیٹیاں ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، لیکن کچھ بے شرمی جب غالب آ جاتی ہے نا، آپ کے دماغ کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہوتی. تو وہ نور عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو طلب کریں گے، پتہ کریں گے، ذرا ان کی خبر لیں گے. پتہ نہیں لے پاتے ہیں کہ نہیں لے پاتے. میرے پاس وہ پوری کہانی پڑی ہوئی ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہے کہ وہ افسروں کو بلاتے ہیں، افسر آتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا خبر لینی ہے ان کی. باقی رہ گئی بات، فواد چوہدری صاحب نے ایک نیا گلچھرہ چھوڑا ہے کہ مریم اورنگزیب کے شوہر ہیں علی ترین صاحب، وہ آسٹریلین نیشنل ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے وہ جو ٹبیکو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے لابنگ کر کے ٹیکس سے چھوٹ دلوائی تھی. یعنی پچھلی گورنمنٹ میں بھی ان کو، پچھلی گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ غالباً وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب بھی وہ ان کے شوہر جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں. تو مریم صاحبہ اس کا جواب ان کو دینا چاہیے. میں ویسے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تمباکو کے جتنے بڑے تاجر ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر سینیٹر بنے ہوئے ہیں، وہ کے پی کے سے، یاد ہے نا آپ کو. تو سہولت کاری تو پھر آپ بھی کرتے ہوں گے. اس طرح کی اور بھی بڑی خبریں ہیں، لیکن یہ 2-4 خبریں میں نے کہا تھا میں آپ کو بتا دوں. اور اس ساری گفتگو میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب سے کسی نے عبرت نہ پکڑی ان کے حالات سے، اور عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی والے ہیں، جو چیئرمین ہیں، ان کے پیچھے اسی طرح چلتے رہے تو وہ کسی اندھے کنویں میں گریں گے، کیونکہ اب معافی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. وہ جو صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں، اب سبق سکھایا جائے گا، اور آپ کو آنے والے دنوں میں 1-2 گرفتاریاں اور ہوتی بھی نظر آئیں گی. نام میرے پاس ہے لیکن کی فائدہ دسندہ، آپ کو پتہ چل جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.